बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, आज़ाद कश्मीर रेडियो FM 101 मीरपुर के प्रोग्राम रूबरू से मेजबान मोहम्मद अमीन भट्ट और प्रोफेसर गुलाम महिउद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामीन कराम, पुलिस डिपार्टमेंट को उर्फे आम में मजलूम की दाद रसी का इदारा तस्वर किया जाता है और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन हमारे सामने आज जो मेहमान तशरीफ फरमा हैं वो अपने ही महकमा के अरबाबे इख्तियार के सताए हुए, जिन्होंने अदालती जंग लड़ते हुए DSP से SP का ओहदा पाया, लेकिन ये ओहदा उन्हें आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने उस वक्त दिया जब उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी। हमारे आज के मेहमान रिटायर्ड SP राजा मोहम्मद रशीद खान हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि इंसाफ की फराहमी के लिए कायम पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके साथ क्या किया और 25 जनवरी 2017 में अदालती फैसले की रोशनी में जो अमल दरामद हुआ वो क्या है। आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से अगर कोई सवाल करना चाहें तो मीरपुर का एरिया कोड 05827927059 मिलाकर आप बात कर सकते हैं, जबकि दुनिया भर में हमारे लिसनर इस प्रोग्राम को हमारी वेबसाइट www.fm101mirpur.com पर बराह रास्त भी सुन सकते हैं। मोहतरम राजा मोहम्मद रशीद खान साहब, रूबरू में आमद पर हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी राय साहब, आपका प्रोग्राम में आना सामीन की दिलचस्पी का बायस है जी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में एक खास हवाले से आपका एक बड़ा नाम है। तो सामीन को इस बात से भी दिलचस्पी है कि मोहम्मद रशीद नामी बच्चा कहाँ पैदा हुआ और इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इतनी ज़िंदगी अता की कि आज मैं जिंदा हालत में आप साहिबान में मौजूद हूँ। उसके बाद मैं आप आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो मीरपुर की इंतज़ामिया का बेहद ममनून एहसान हूँ जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को यहाँ दावत दी। मैं तो इस वक्त भी अपने आप को ख्वाब में समझता हूँ, चूँकि मेरी तो ये कोई हैसियत ही ना थी कि मुझे इतने बड़े अदारे के अंदर एक मेहमान की हैसियत दी जाती। रहा सवाल मेरा इससे जो आपने फरमाया, मेरे वालिदैन 47 में राजल नौशहरा एक जगह थी, ये इसी तहसील बेम्बर जिला मीरपुर का हिस्सा थी। वहाँ से रेफ्यूजी हुए और ये बरनाला हदूद के अंदर सेटल हुए। बड़ी कसम पुरसी के आलम में तालीम हासिल की। मेरी जिंदगी की इब्तदा तो कुछ ऐसी हुई जो महाजरीन के साथ होती आई कि मैं पाँव से नंगा और बड़ी मजबूर आलम में मैंने तालीम हासिल की, जिसका मुझे जिंदगी भर मौत तक ये एहसास रहेगा। और ये एहसास मुझे इसलिए रहना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने मुझे सारे रंग दिखाए। जी। तो इस तरीके से मैं 1963 में महकमा पुलिस में भर्ती हुआ। मेरे लिए पुलिस के कांस्टेबल का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा था, चूंकि मैं गरीब घर से उठा था, बेवसीला आदमी था। और चूंकि यहाँ तो ये दोनों बातें होनी चाहिए, वो तो मैं तो गरीब था, मेरे लिए बहुत बड़ा मनसब था। अल्लाह ने मेरी मदद की, मैंने जो भी मुझे मेरे ज़िम्मे काम लगा करता गया। 93 में मुझे असूली तौर पर अपने डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशंस के मुताबिक इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरी प्रमोशन में रुकावट डाल दी गई। जी। मुझे कुछ भी न बताया गया कि ये प्रमोशन जो है इसमें क्या रुकावट है, कुछ भी नहीं, ना हाँ ना। 1993 से ऑनवर्ड 1998 तक मैं अगरचे आला अफसरान तक जाता रहा, पेश होता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, मगर अप्रोच तो कोई न थी। अकेली जबान थी जिसकी शायद कोई हैसियत भी न थी। 99 में मुझे मामूल के मुताबिक मेरी जबान को बंद करने के लिए इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। जी। मैंने फिर भी अपनी ये दास्तान जुल्म जो है इस पे मैं सफर जो मेरा था उसको मैंने जारी रखा। 2003 तक मेरा ये सिलसिला जारी रहा। 2003 में मुझे एक फर्जी यूपी
پروموشن ان پیڈ پروموشن جو ہوتی ہے وہ مجھے ڈی ایس پی کا عہدہ پہنا کے تو پرنسپل تعینات کر دیا گیا پولیس ٹریننگ اسکول مظفر آباد میں، اور وہ جاب ایس ایس پی کی تھی. یہاں شغل کی بات یہ ہے کہ کام زیادہ اور دام کم. دام مجھے انسپیکٹر کے دیے جا رہے ہیں، رینک مجھے ڈی ایس پی کا پہنایا گیا، جاب مجھ سے ایس ایس پی کی لی جا رہی ہے. جی جی. 1.5 سال 1.25 سال وہاں میں 2 سال گزارے. اس کے بعد مجھے میرپور میں ڈی ایس پی لگا دیا گیا، لیکن تنخواہ انسپیکٹر کی لے رہا ہوں. مجھے پھر اس کے بعد ایس پی کے عہدے پر، ایس پی کی جاب اسائنمنٹ پہ بطور کمانڈر چائنیز سیکورٹی پولیس منگلہ تعینات کر دیا گیا. دیٹ واز ویری ویری سینسیٹیو جاب. وہاں پہ منگلہ ریزنگ کا کام ہو رہا تھا اور فارنرز وہاں آئے ہوئے تھے، ان کی سیکورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم فرمایا، میں اس میں اپنے جاب میں کامیاب رہا، اگرچہ ڈپارٹمنٹ نے مجھے دریاؤں کی لہر کرنے پہ ہی لگا دیا ہوا تھا، چونکہ اس کے ساتھ ہی دریا بھی تھا. جی جی. مگر تنخواہ میں پھر بھی انسپیکٹر کی لیتا رہا، حتیٰ کہ 2003 سے 2006 کے لاسٹ تک مجھے ڈی ایس پی کا رینک تو پہنایا گیا، لیکن مجھے انسپیکٹر کے عہدے پر ریٹائر کر دیا گیا. میری چیخ و پکار تو کسی نے نہ سنی، مگر میں نے شور جاری رکھا. جی جی. اب ہوا گیا 12 برس جب میں نے دوڑ کی تو کچھ نہ بنا، تو 2004 میں اس دوران میں نے ہائی کورٹ آزاد جموں کشمیر میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ریٹ پٹیشن دائر کر دی. عجیب بات یہ تھی، وہ افسران جو میرے ماتحت رہ چکے تھے، اب مجھے ان کے ماتحت رہنے کا مزہ بھی چکھنا پڑا. جن کو میں نے کام سکھایا وہ مجھے ہدایات جاری کر رہے تھے کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے. مجھے اوبے کرنا تھا، رائٹ. نتیجتاً 2006 میں وائل ایز ان سروس تو میرے حق میں ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو فوری طور پہ پروموٹ کر دیا جائے. اس اعتبار سے مجھے ہائی کورٹ کی جو ڈائریکشن تھی اس کے مطابق ایس پی پروموٹ ہو جانا چاہیے تھا 2004 کو. جی جی. اب یہ 2006 میں ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ امیڈیٹلی اس کو پروموٹ کریں، لیکن ڈپارٹمنٹ نے میرے کاغذات کو سائڈ پہ رکھ لیا کہ اب تو اس کو ستمبر 2006 میں ریٹائر کر دینا ہے، تو چلو اس کو اسی چکر میں ڈالے رکھیں. نتیجہ ایسا ہی ہوا کہ مجھے انہوں نے ستمبر 2006 میں ریٹائر کر دیا اور میرے خلاف اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ آزاد کشمیر. جی جی. سپریم کورٹ نے 2008 میں میرے حق میں، جس میں پھر فیصلہ صادر کر دیا. اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت کے خواجہ شہاد، اور اس کے جسٹس تھے جناب چودھری محمد اعظم، جو اعظم آباد اب چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے. میرے حق میں فیصلہ آنے کے بعد اب معاملہ پھر وہیں جا کے چلا جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. میری زندگی کا سفر پھر 93 سے کی طرح کا طرز کا شروع ہوا. جس طرح 93 سے میں نے طرز اپنی اپنائی تھی، مجھے پھر ایک بار چکر لگانے شروع کرنے پڑے. یعنی 12 برس میں نے محکمے کا طواف کیا، محکمے کے ارباب اختیار کے دفاتر کے دروازے کھٹکائے. کسی نے احسان نہ کیا، کسی نے نیکی نہ کی، کسی نے یہ مطلب مجھے استحقاق کی طرف توجہ نہ دی. اور جب ہائی کورٹ میرا فیصلہ کرتی ہے، اس میں مجھے 5 سال لگے. جی جی. عدالتی نظام میں 5 برس مجھے لگے. 5 برس وہ لگتے ہیں، 12 میں جو وہ لگے، 17 برس گزر گئے. اب 9 برس مجھے لگے جناب، یہ 8.5 برس یہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کے بعد حکومت کے دفاتر کا چکر لگاتے ہوئے. اس دوران غالباً 5 یا اتنے وزرائے اعظم بھی گزرے، بہت سارے انسپیکٹر جنرل پولیس بھی گزرے، بہت ساری مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں بھی آئیں. لیکن میں سوائے اپنے اس رونے کے، مجھے تو کوئی بھی کسی جگہ بھی کوئی انصاف نظر نہیں آ رہا تھا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم نام ہے تاریکی کا. اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جو بلب بجا دے. مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس کو اندھیرے میں دھکا دے کے ڈال دیا جائے اور کھائیوں کی طرف رخ کروا دیا جائے. جی جی. میری زندگی ایسی ہی تھی. جی جی. نتیجہ یہ ہوا کہ میں بجا طور پہ، میرے اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم سے کوئی نیکی کرتا ہے تو جب تم پہ کوئی نیکی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو. میں اسی ریفرنس سے، اگرچہ میرا حق تھا، مگر میں ممنون احسان اس اعتبار سے ضرور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اگلے کا احسان مند ہوں، کہ موجودہ حکومت نے میرا یہ معاملہ جو تھا اس کو حل کیا اور 25 جنوری کو میرا نوٹیفیکیشن جاری کیا.
1993 سے میری درخواست اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق مجھے انسپیکٹر، 2001 سے مجھے ڈی ایس پی اور 2004 مئی سے مجھے ایس پی کے عہدہ پر ترقی دے دی گئی، اعلان کر دیا گیا، یہ نوٹیفکیشن ہو گیا اور اس پہ اب عمل درآمد ہو رہا ہے، نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ اب جناب اس کا عمل درآمد کیا ہونا ہے؟ ایک عمل درآمد تو یہ ہوگا جب مر جاؤں گا تو میری قبر پہ ایک تختی لگے گی، جی جی، ایک عمل درآمد یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پہ بڑا شو کرنے کے لیے میں ایک فرضی سا اپنے گھر کے گیٹ کے باہر ایک بورڈ لگا دوں گا۔ مجھے اس کے ساتھ بہت دکھ بھی ہو رہا آج، وہ یہ ہے کہ میری والدہ کی بڑی حسرت تھی، جی، وہ مجھے سروس میں بطور ایس پی دیکھنا چاہتی تھی، ریٹائر ہو گیا، وہ فوت ہو گئی۔ جس دن مجھے یہ اطلاع ملی، جہاں میں خوش ہوا وہاں میں غمزدہ زیادہ ہوا، جی جی، مجھے بہت دکھ ہوا اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کاش میں پولیس کے اندر ہی نہ جاتا۔ صحیح۔ مجھے آج اگر محکمہ پولیس نے ترقی اگر حکومت نے دے دی ہے، میں شکر گزار ہوں کہ 25 برس کے بعد لاکھوں روپے میرے خرچ ہونے کے بعد مجھے یہ عہدہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی مرحوم کی طرح، مرحوم کی طرز کا یہ مجھے منصب دیا گیا۔ تو میں اس اعتبار سے یہ ضرور کہوں گا کہ ایسے معاملات میں جب حکومتوں کو فیصلہ کریں تو تھوڑا سا ان کو اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ اس نے لاکھوں روپے خرچ کیا۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں آزاد کشمیر ریڈیو FM 101 میرپور کا پروگرام روبرو، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ریٹائرڈ ایس پی راجہ محمد رشید خان، جنہوں نے 25 سال اپنے ہی محکمے کے خلاف انصاف کے حصول کی جنگ لڑی اور بالآخر 2008 میں عدالت عظمیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ 2017 میں آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت نے انہیں بطور ایس پی مراد دینے کا اعلان کیا، لیکن اس پوری جنگ میں راجہ محمد رشید خان جب 92 میں سب انسپیکٹر تھا، اس وقت سے لے کر 2017 تک اس نے ایک جوہد مسلسل کی طرح اپنی اننگز کھیلی ہے۔ راجہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 92 سے لے کر 2017 آ گیا، آپ سب انسپیکٹر سے ایس پی کے عہدے تک پہنچے، ڈی ایس پی کے طور پہ آپ ریٹائر ہوئے۔ میرے علم میں یہ بھی بات آئی ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آزاد کشمیر پولیس کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے، وہ کیا تھی؟ شکریہ۔ پہلے تو ایک بات اس میں سے کم رہ گئی تھی، جی جی، ریٹائرمنٹ کے بعد انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر طارق کھوکھر صاحب نے مجھے سماعت کیا اور میرے حق میں دستاویزات مرتب کر کے 2012 میں مجھے ڈی ایس پی کے عہدے پہ ترقی دلوائی، لیکن کب سے؟ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ 26 ستمبر 2006 سے، 2006 سے۔ یعنی ڈی ایس پی بھائی وہ میں لکھ سکتا ہوں، یعنی میں یہ پکا ہو گیا ڈی ایس پی، لیکن مراحت کیا تھی اس کی کچھ بھی نہیں۔ اب میں آنا چاہتا ہوں اس طرف جو آپ نے فرمایا کہ اس دوران میں نے کیا کیا۔ یوں تو ہر آدمی جو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ پتنگ بازی کی ہے، میں نے بڑی وہ آسمان پھلانگے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ شیخ سعدی کا فرمان ہے کہ اتر آست کے خود ببویت نہ کیا تار ببویت۔ صحیح۔ میں ایس ایچ او افضل پر 98 میں تعینات ہوا، خیال آیا کہ لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی خدمت کرنی چاہیے۔ بہت دور سے لوگ آتے ہیں، کریمنل جو ہے ان کو موقع ملتا ہے جرائم کرنے کا۔ میں نے اپنے دوستوں سے مدد حاصل کر کے محکمہ پولیس سے ایک آنا تک نہیں، حکومت سے ایک آنا تک نہیں، میں نے محکمہ پولیس کی کوئی مدد نہ لی، تو میں نے دوستوں سے پیسے جمع کر کے جاترا کے مقام پہ پولیس کی ایک وسیع و عریض چوکی کی بلڈنگ تعمیر کروائی۔ اس کے بدلے میں نے ایک قطرہ بھی تحریری طور پہ بھی محکمے نے مجھے اپریسیشن نہیں دی۔ میں نے اپنا ایک فرض ادا کیا۔ میں جو کروڑوں روپوں کی بلڈنگ ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آزاد جموں کشمیر ریاست کے اندر اتنی بڑی بلڈنگ ایٹ دا اون کسی پولیس افسر نے نہیں بنوائی اور کوئی نہیں بنوا کے دے گا۔ ہر آدمی اپنے مالات بناتا ہے جیسے کہ بناتے ہیں۔ میں بھمبر تعینات ہوا انسپیکٹر بننے کے بعد 99 میں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک چمڑا فیکٹری تھی جو وہاں پہ اس وقت
جو تعینات تھے پہلے مجھ سے، میری تعیناتی سے قبل، ایس پی ابرار حیدر صاحب، انہوں نے وہ کو آزاد کروائی. چمڑا فیکٹری تھی، اس کے اندر پولیس کو جا کے ادھر بسایا، تو اس کا بڑا برا حال تھا. چمڑا فیکٹری کا کیسا حال ہونا چاہیے تھا. تو میں نے جناب اسے اپنی مطلب کے تحت خوبصورت بنوانے کے لیے کوئی تھوڑی بہت اس میں چینج بھی لائی، یہ بھی دوستوں سے اپنے مطلب کی پالیسی کے تحت، اور پھر ایک یادگار شودا بنوائی جو پورے آزاد جموں کشمیر پولیس کی کسی پولیس لائن میں اس طرح کی اور کسی بھی طرح کی کوئی یادگار شودا نہیں ہے بنوائی. لیکن میں نے اس کا کوئی صلہ نہیں پایا، اور صلہ تو مجھے ملنا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ مجھے تو قابلیت ہی کی سزا ملی. میرا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ بھائی میں تھوڑا بہت محکمہ پولیس میں رہ کے اپنے معاملات کو سمجھتا تھا. جناب جی جی بٹ صاحب، یقیناً جو ہے وہ لوگ عوام اپنے انصاف کے اصول کے لیے اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے لیے پولیس سے رجوع کرتے ہیں، لیکن جس طرح کی داستان راجہ محمد رشید خان صاحب نے سنائی ہے، تو یہ تو پولیس کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ زیادتیوں کے شکار ہوتے ہیں. یہ ماحول کیوں ہے راجہ صاحب؟ میں یہاں یہ گزارش کرتے چلوں، ایک بات پھر رہ گئی تھی پہلے. میں نے، میرا محکمہ پولیس سے کتنا لگا ہوا ہے، محکمہ پولیس کی وجہ سے میں پہچانا گیا. میں ایک غریب آدمی تھا، اگر میں مزدوری پہ جاتا تو میں مزدور بن کے مر جاتا. اگر میں کہیں اور شعبے میں جاتا میری کوئی پہچان نہ ہوتی. آزاد جموں کشمیر پولیس کے اندر جوائن کرنے سے میری پہچان ہوئی، اور آج میں اس عہدے کی وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں اللہ اور اس کے نبی کا بے حد ممنون احسان ہوں. مجھے مسلمانوں کا گھر پیدا کیا، مجھے اللہ کے حکم سے یہ بہت بڑا منصب ملا، اور ایسے ادوار سے گزرا ہوں جس میں سمن بکمن کی پالیسی رہی. سنتے ہیں کانوں سے نکال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں آنکھوں سے بھلا دیتے ہیں، اور وہ دوسرے کو انصاف دلانے کے لیے اپنی قوت یاداشت بھی کھو جاتے ہیں. جی جی. بات یہ ہے، میں نے محکمہ پولیس میں ریٹائرمنٹ کے بعد 2011 2012 اور 2013 3 سال لگاتار ڈی آئی جی طاہر محمود قریشی اور اس وقت کے آئی جی پی کے کہنے پہ مسلسل 3 سال پولیس کالج میرپور میں پولیس افسران کو تعلیمی تربیت دی کنٹینیوسلی. اس میں 2013 میں پولیس کے انسپیکٹرز جو لا گریجویٹ تھے، جن کی تعداد 31 تھی، انہیں 1 سال تعلیم دی میرپور کے پولیس کالج میں. میں نے اس کے بدلے میں 1 روپیہ معاوضہ نہیں لیا، 1 سرٹیفکیٹ یا انعام نہیں لیا، اور نہ ہی محکمے کو توفیق ہوئی، محکمہ پولیس کو، کہ مجھے وہ اس کے بدلے میں کوئی کاغذ ہی پکڑا دیتے شکریہ کا. نہیں دیا، مگر مجھے اس سے یہ گلہ آج بھی نہیں ہے. مجھے گلہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میں اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھتا ہی نہیں تھا. مجھ پہ یہی بڑی بات تھی اللہ کی طرف سے کہ میں محکمہ پولیس میں رہا، محکمہ پولیس کی وجہ سے میں پہچانا گیا، اور مجھے یہ فخر ہے کہ آزاد جموں کشمیر پولیس کے اندر کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، بہت زیادہ تعداد پولیس افسران کی ایسی ہے جنہوں نے مجھ سے کام سیکھا، جس میں ایڈیشنل آئی جی پی آزاد جموں کشمیر بھی موجود تھے. رائے صاحب کہتے ہیں کہ بہتا پانی اپنا راستہ خود نکال دیتا ہے. آپ پولیس میں نہ ہوتے تو اپنی صلاحیت، قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پہ آپ وہاں بھی اپنا مقام بناتے. یہ ایک بات تو وجہ ہے کہ پولیس افسر اور دریا اپنا راستہ خود تعین کرتے ہیں، ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے. لیکن دیگر محکمہ جات میں شاید میں ہوتا تو میں بالکل ہی دب جاتا. محکمہ پولیس میں آ کے تو مجھے کم از کم یہ ٹھوکروں کی وجہ سے میری عقل میں اضافہ ہوا، مجھ میں پختگی آئی، مجھ میں ہمت آئی. شاید میں کسی اور جگہ ہوتا، میں چپڑاسی ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوتا، میں کچھ بھی نہ ہوتا. کبھی آپ نے سوچا کہ میں اگر پولیس میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کبھی یہ سوچا؟ میں نے کبھی کیا، میں نے اکثر یہ سوچا کہ اگر میں پولیس میں نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، انجان تو میں رہتا، میں ٹھیک ہے، نہ میری کوئی پہچان ہوتی، نہ میری آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی. لیکن یہ ضرور ہوا کہ اگر میں پولیس میں نہ ہوتا، میں مثال کے طور پہ کسی سیکٹریٹ میں چلا جاتا. میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے سیکٹری لیول تک بھی جانے کا موقع ملتا تھا. مجھے ترقی اگر نہیں دی گئی تو صرف میری قابلیت کی وجہ سے مجھے سزا دی گئی، کیونکہ ایسے علامہ بیٹھے ہوئے تھے جو مجھے اپنے لیے خطرات سمجھتے تھے، اور وہ مجھے راستے سے ہٹا تو نہیں سکتے تھے، لیکن مجھے وہ جام کرنے کا حق رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کی اپروچز تھیں. آزاد جموں کشمیر پولیس کے اندر جو ماضی کے ادوار گزرے ہیں، یہ تاریخ گواہ اس بات کی. اس میں بڑا معاملہ چلتا رہا، اب بھی ہے، پہلے بہت زیادہ تھا. کہیں علاقہ ازم ہے، کہیں برادری ازم ہے، کہیں سیاست ازم ہے، کہیں
دیگر معاملات ہیں، لیکن بات یہ ان فیئر مین ترقیاں لینے کا رجحان رہا. ہر لائق آدمی کو کارنر کر دیا گیا. اگر اس کا کوئی آدمی تھا تو پھر تو وہ سونا بن گیا، کندن بن جاتا تھا. لیکن اگر میری طرح کو بدقسمت آدمی تھا تو اس کو دیکھیے آج میری کیا پوزیشن ہے. جس دن مجھے یہ ترقی کے احکامات کی خبر ملی، جہاں میں اللہ کا شکر گزار ہوا، جہاں میں آزاد جموں و کشمیر کی حکومت کا ممنون احسان ہوا، وہاں مجھے خوشی تو ہوئی جو ہونی تھی، لیکن میرا ایک بار پھر کلیجہ پھٹا، دل خراش ہوا اور مجھے بہت تکلیف پہنچی، مجھے بہت صدمہ ہوا کہ میں ایک کیسا انسان ہوں کہ جو زندہ جی مردہ ہوں اور مردہ حالت میں زندہ ہوں، کہ مجھے یہ منصب تو ملا لیکن میں اس کو صرف ٹی وی کی تصویر کی طرح دیکھ سکتا ہوں، میں اس کو چھو نہیں سکتا. اگر میں محکمہ پولیس میں رہتا، میری اپنی ایک خواہش تھی، میں یہ دعوے سے سمجھتا تھا میں رہتا، شاید مجھ سے کوئی اچھا کام ہوتا، شاید میں اس سے آگے جاتا. مگر میرا پھر ایمان یہ بھی ہے کہ جہاں تک مجھے اللہ نے پہنچایا میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں. اور نظریہ یہی تھا، میں نے کیوں دوڑ کی، میں نے انتہائی اس میں آمکانہ پہلو بھی اختیار کیے، اخراجات کیے بڑے، لیکن نظریہ کیا تھا، پابستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ. اور پھر اللہ کا فرمان میرے سامنے تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی جتنی کوشش کرے گا میں اسے اس میں کامیاب کر دیتا ہوں. یہ نظریات تھے، تو اس لحاظ سے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. تو البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کون کرے گا میرا مداوع جو میں نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، جی جو میرے بچوں کا استحقاق تھا، جو میں نے اس انصاف حاصل کرنے کے لیے لگایا، کون دے گا؟ کسی نے نہیں دینے. ایس پی تو رائے صاحب آپ کو بنا دیا انہوں نے. ہاں جی، ایس پی بن گیا اور وہ ماشاءاللہ جو پیسے ملیں گے، چلو جو خرچہ کیا وہ پورے ہو جائیں گے، وہ پورے ہو جائیں گے. اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جہاں آپ کی شکل میں ہمیں ایک مظلوم ایس پی روبرو کے سیٹ پہ، ہارڈ سیٹ پہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، وہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کی یہ شکایات ہیں کہ انتہائی ظالم ترین یہ محکمہ ہے. آپ چونکہ ایس پی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، آپ کا تجربہ کیا اور کیا کہتے ہیں آپ؟ شکریہ. میں نے جو 3 سال پولیس والوں کو یہاں تربیت دی اور جو بطور پرنسپل پولیس سائنس اسکول مظفر آباد میں نے تربیت دی، میں یہ آپ کے اس سوال کو میرے ذہن میں نے رکھا تو میں نے مظفر آباد میں بھی اور میرپور کالج میں بھی یہی تربیت دی کہ آپ کی گفتگو شائستہ ہونی چاہیے. یہ میرے اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، یہ قرآنی احکامات ہیں. میرے اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے گالیاں پسند نہیں، میں پولیس افسران کو کہتا تھا گالیاں نہیں دینی. میرے اللہ کا فرمان ہے کہ سچ کے ساتھ جھوٹ کو مت گدمڑ کرے، میں ان کو منع کرتا تھا ایسا نہیں کرنا. سب سے بڑھ کے ہمارے ہاں پولیس کے اندر جو رویہ ہے، لوگوں کو دیکھیے، کرپشن سارے ملک کے اندر ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، بہت زیادہ کرتے ہیں. محکمہ پولیس ان کے مقابلے میں اتنی کرپشن نہیں کرتا، مگر محکمہ پولیس کی چونکہ پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، تو محکمہ پولیس کی پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کے اندر جو پولیس کا رویہ ہے وہ قابل اعتراض ہے، انتہائی قابل اعتراض ہے. اور میں اس ایٹیچیوڈ پہ، اس رویے پہ ان کی اس سلسلے میں نے بہت لیکچر دیے. اور میں آج بھی، مجھے یہ آج سے قبل 2 سال یا 1.5 سال جب کے بی ایوان ٹرانسفر ہو کے جا رہے تھے آئی جی پی، تو انہوں نے اس وقت کے ڈی آئی جی گلفراز صاحب کو اطلاع کی اور مجھے کال کیا گیا. میں نے یہاں چند پولیس افسران کو کردار کے اوپر ایٹیچیوڈ کے اوپر لیکچر بھی دیا. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک لیکچر سے یہ کام نہیں ہوتا. اس کے لیے پولیس افسران کو 6 مہینے 4 مہینے 3 مہینے ان کو اس سانچے میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ان کے اوپر سے کوئی رائٹ چیک کا مسئلہ ہوتا ہے، چیک کا بیلنس کا مسئلہ یہ ہے، پسند ناپسند کی پالیسی ختم کر دی جائے. دوسرا یہ ہے ہماری پولیس کے اندر رش آف ورک بڑا ہوتا ہے، کچھ لوگوں پہ بہت بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، کچھ جو ان کے بڑے پیارے ہوتے ہیں ان کو صرف رکھا جاتا ہے کہ آپ سیر و تفریح کر لیں اور پیسے کما کے جیب میں ڈال لیں، آپ اپنی کوٹھیاں بنا لیں، آپ اپنا سب کچھ کر لیں، آپ کا ہر گناہ جو ہے اس کو شغل کے طور پہ مان لیا جائے گا. اور کچھ پہ بوجھ زیادہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو بر وقت انصاف نہیں دے سکتے. تو اس حالانکہ انصاف دینا چاہتے ہیں مگر وہ دے نہیں پاتے. اچھا رائے صاحب، ایک یہ پرسیپشن ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایس ایچ او تھانے دار کے پاس جو اختیارات ہیں
اور یہ اختیارات آج سے نہیں ہیں، اس دور سے جب یہ قانونی تھی، انگریز تھے تو بہت سارے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس ایچ او کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے. تو اختیارات اور تنخواہ جو ہے ایس ایچ او کی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کرپشن کو اور بدعنوانی کو اور رشوت کو ختم کرنا ہے تو یہ جو اختیار اور تنخواہ ہے اس میں جو تفاوت ہے اس کو کم ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. اسی آزاد جموں کشمیر پولیس میں بڑی کم تنخواہ پر چودھری محمد اسماعیل مرحوم انسپیکٹر آف بوا بھی رہ چکے ہیں. جی جی مسلمان دیانتدار تھے. اسی محکمہ پولیس میں حاجی ملک عبد العزیز آف ڈوڈیال، جی جی وہ بھی بطور انسپیکٹر رہ چکے ہیں، دیانتدار تھے. صحیح. اور ان کے بچے جو ہیں ان نے ٹھیک اپنا مقام حاصل کیا. ان کا بیٹا ایسی یا چیف انجینئر بالکل. یا اس سے اوپر بھی بڑے عہدے طارق پہ گئے صاحب ہیں. بالکل. بڑے عہدے پہ گئے. صحیح ہے. جی اچھا، تو یہ نہیں ہے، یہ کوئی تنخواہ کا جواز نہیں ہے. جی جی بات جو بنیادی ہے وہ ہماری تربیت میں ایک فرق ہے. دیکھیے ہماری تربیت جو ہے اس کو اگر قرآن و سنت کی روشنی میں تربیت دی جائے، ہمیں یہ حریص جو ہیرس ہے، جو ہمیں لالچ ہے، یہ ہماری ختم کر دی جائے اور کرپشن کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں. کرپشن کے قوانین ہی بڑے کمزور سے ہیں. وہ تو چند لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. میں صاحب بیرو میں رہا، میں نے دیکھا وہاں رہ کے بھی کہ کرپشن کے لیے قوانین میں بڑی وہ اس طرح سے ہے، اس میں بندہ کر کچھ نہیں سکتا. کرپشن کے اگر سخت قوانین بنا دیے جائیں اور ان میں سستا اور جلدی اور فوری انصاف کر دیا جائے تو جناب یہ بات ختم ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے، ہمارے ہاں تو ایک سسٹم یہ ہے 79 میں لا ریفارمر ایکٹ کے تحت یہ حدود آرڈیننس کا نفاذ ہوا تھا. آج 2017 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور رازن جو ہے پورم راستوں پر ڈاکہ زنی کرنے والے ان کا اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا، ٹانگ کاٹ دی جائے گی. ٹھیک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی آپ نے سنا کسی کو یہ سزا ملی؟ نہیں ملی. سزا عمل درآمد ہوا؟ نہیں. عمل درآمد سزا دی، سزا دی گئی، جیل میں پڑے ہیں. عمل درآمد نہ ہوا. اچھا، شراب کے لیے ہمارا آرڈیننس ہے کہ اچھا جی جو پیے گا ثابت ہو جائے اس کو کوڑوں، کبھی کوڑوں کی سزا ہوئی؟ اب دیکھیں یعنی اس پہ عمل درآمد ہوا. سوال یہ ہے وہ جو بٹ صاحب فرما رہے ہیں، میں تھوڑا بھول گیا تھا کہ سزا نہیں عمل درآمد. علامہ اقبال فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ضرورت اس بات کی ہے عمل کیا جائے. ساری بات پولیس پہ نہ پھینکی جائے، کچھ قانون میں تبدیلی کی جائے. کرپشن جو ہے، یہ تنخواہ کی کمی، یہ کوئی جواز نہیں ہے. اب تنخواہ بہت زیادہ ہے پولیس کی، کیا آج کام ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا یہ تنخواہ ان کی بہت زیادہ نہیں ہے جن کے دور میں یہ جو بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے جن کے پاس 6 گاڑیاں ہیں، 11 جھنڈے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس کے افسران کی لمبی گاردیں ہیں، تو جناب کیا انہوں نے مجھے کیا انصاف فراہم کیا؟ صحیح. 25 برس تو مجھے فقیر بننا پڑا. جی جی تو اس واسطے یہ تو ان کی تنخواہ تو بہت تھی نا اوپر، انہوں نے پھر انصاف کیوں نہیں کیا؟ رائے صاحب، انصاف کے حوالے سے ہی بات کروں گا. آپ چونکہ اس شعبے میں ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور آج بھی آپ کو آزاد کشمیر پولیس کے بڑے بڑے جو آفیسران موجود ہیں وہ استاد کا درجہ دیتے ہیں، آپ سے سیکھیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تفتیشی نظام، تھانے کا تفتیشی نظام، ایک محرر جب تفتیش کا جس کو تفتیشی بنا دیا جاتا ہے، آیا اس کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ اسی کی بنائی ہوئی تفتیش، اسی پہ جو اس نے مثلیں لکھنی ہے تفتیشی آفیسر اسی پہ کورٹ جا کے آگے فیصلہ کرتا ہے اور سارے کا سارا بیڑا گھر کو جاتا ہے. اس پہ روشنی ڈالیں. اس میں تعلیم کا کوئی تعلق نہیں، اس میں تربیت کا تعلق ہے. بات وہی آتی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ٹھیک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تفتیشی افسر کو ایک مائنڈ دے دیا جائے کہ اگر آپ نے اس روٹ کی خلاف ورزی کی تو آپ کو چالان کر دیا جائے گا، آپ کو سزا دی جائے گی، اور اس سزا کے اندر کوئی سیاست کوئی دوسری چیز آڑے نہ آئے، جی جی تو پھر جناب وہ تفتیش ٹھیک ہوگی. محکمہ پولیس تو اس سلسلے میں اگرچہ میرے ساتھ محکمہ پولیس کے ارباب اختیار نے بڑی بے انصافی کی، جی جی. مگر محکمہ پولیس جو ہے کچھ معاملات میں بڑا مظلوم بھی ہے. ٹھیک. سارا ہی محکمہ، ہمارا محکمہ پولیس جو ہے اس کے اوپر سیاسی حکومتیں حکومت کرتی ہیں، ٹھیک. وہ اپنی مرضی سے بھی کام لیتی ہیں. جو نہ دے وہ میری طرح 25 سال چکر بھی لگاتا ہے. صحیح. اس میں محکمہ پولیس مجبور ہے. ایک ایس پی ہوتا ہے، ایک ڈی اے جی ہوتا ہے. اپنی جگہ تو دیکھیے، آئی ایسے موج کے ساحل چھوٹ گیا ورنہ اپنی کشتی کون ڈبوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟
کوئی ایس پی کو ڈی آئی جی اپنی زیر قیادت پولیس کو لوز پائے, مجبوری ہوتی ہے. بے شک ایس پی بیٹھا ہوا ہے, این ممکن ہے ایک انسپیکٹر جو ہے اس کا رابطہ بہت اوپر ہو جائے, وہ ایس پی چھٹی کر جائے گا. این ممکن ہے ایک سب انسپیکٹر کا رابطہ آپ کے اعلیٰ, آپ کے سیکٹریٹ کے اداروں میں جا کے جناب وہ بیٹھتا ہو, تو وہ چھٹی کر جائے گا. وہ کیا کرے گا, وہ ایس پی کیا کرے گا, اس کو وہ سزا دے گا, وہ خود ٹکرا جائے گا. ایک ڈی اے جی ہے, اس کا بھی یہی حال ہوگا. ہمارے ہاں ہر جو ہے محکمہ پولیس اس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کچھ کرنا بھی چاہیں ان کو کوئی نہیں کرنے دے گا. کچھ وہ کرتے بھی نہیں, اگر کر جائیں. محمود علی چودھری جیسے آئی جی پی رہے, وہ کر کے جاتے تھے, وہ دکھاتے تھے. صاحبزادہ رؤف علی جیسے آئی جی پی رہے, وہ کر کے بھی دکھاتے تھے. بات یہ ہے کہ صدر جنرل عبد الرحمان نے ایک خطاب میں, پولیس لائن کے خطاب, ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کہا تھا کہ سربراہ پولیس کے کردار کہاں سے اس کی عکاسی ہوتی ہے, پولیس کے کانسٹیبل کے کردار سے. اب اس کو چیک بیلنس کی ضرورت ہے. یہاں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, اور میں آپ کے وساطت سے پولیس کے ارباب اختیار, خاص طور پر آزاد جموں کشمیر کے آئی جی پی اور ایڈیشنل آئی جی پی کے نوٹس میں یہ بات ضرور لانا چاہتا ہوں, اور میں گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کو غور سے سنیں. ہمارے یہاں ایک محکمہ اینٹی کرپشن ہے, ایک محکمہ اسپیشل برانچ, جناب اس میں ایس پی تعینات ہے, اس میں ڈی آئی جی تعینات ہے, اس میں عملہ تعینات. اربوں روپیہ آزاد جموں کشمیر کی قوم کے ٹیکسوں کا وہ جناب اس گرانٹ میں جاتا ہے اور وہ تنخواہ لیتے ہیں. اب اگر پوچھا جائے کہ اچھا جناب اسپیشل برانچ والے کام کیا کرتے ہیں, اگر اسپیشل برانچ والے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہر روز صبح 9 بجے وہ آئی جی پی کی ٹیبل پہ یہ کاغذ رکھے, وہ ڈی آئی جی اور ایس پی, کہ جناب آج آزاد جموں, دیکھیے آزاد جموں کشمیر کا رقبہ کتنا سا ہے, 5000 مربع میل. بالکل. کہ جناب آج آزاد جموں کشمیر کے اندر فلاں مقام پہ یہ واقعہ ہوا, اس میں پولیس والے نے یہ گند اچھالا ہے, اس میں پولیس والے نے یہ اچھا کام کیا ہے. اچھا کام کرنے والے کو انعام دیں اور ناقص کام کرنے والے کو طلب کریں. اگر ارادتن کیا ہے تو اس کو سزا دیں, اگر اس سے بیوقوفانہ طریقے سے اس کی تربیت دوبارہ کروائیں, صحیح, معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہاں یہ دیکھیے بدنصیبی کی بات یہ ہے, جس وقت کسی چیز کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو خرابی ہوتی ہے. جناب یہاں کمپنسیشن کے لیے کیا کچھ ہوا, ضلع گوجرانوالا کی 54 لاکھ کی آبادی ہے, اور وہاں پہ اس ضلع کے اندر صرف ایک ایس ایس پی اور ایک ایس پی تعینات. جی. آپ کی 35 لاکھ کی آبادی ہے, 28 ایس پی, 8 ڈی آئی جی, ایک ایڈیشنل آئی جی اور ایک آئی جی تعینات. اور آپ یہاں مجھ پہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ محکمہ پولیس جو ہے اس کی تفتیشیں, آپ کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر پولیس کے تفتیشی افسران تفتیش ٹھیک نہیں کرتے. یہ 100% درست ہے. یہ اس لیے ٹھیک نہیں کرتے کہ اب راجہ رشید جو ہے اس کو کیوں یہ واپس لا کے جو یہ کہیں کہ اچھا آپ پولیس ٹریننگ کالج میں آ کے تربیت دو بھائی, یہ تو تنخواہ مانگے گا تو ہمیں ضرورت کیا ہے, وہ تو ہمارا اپنا کام چلے گا, وہ تو آپ اپنا پیٹ پالیں گے. ان کے پاس ریجمنٹل فنڈ موجود ہے ڈی آئی جیز کے دفاتر میں, جو ان مقاصد کے لیے ہے کہ جناب اس میں سے آپ پے کر دیں. کوئی ضرورت نہیں گورنمنٹ کے بجٹ سے. اگر یہ اس پہ مجھے آئی جی پی نے, کے بی ایوان نے مجھے آفر کیا, مظفر آباد میٹنگ ہوئی اعلیٰ افسران کی, اس کے اندر مجھے بلایا گیا اسے قبل 3 سال. اس نے مجھے پیشکش کی کہ آپ کو جناب 2000 روپیہ ہم دینا چاہتے ہیں پر لیکچر, پر ڈے, تو آپ پولیس کالج میں ٹریننگ دیں. مگر میرے ساتھی پولیس افسران نے ہاتھ پکڑ لیا بعد میں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر پولیس افسران تفتیش میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے مقاصد ختم ہو جائیں گے, پھر ان کی تجوریاں وہ کیسے بھریں گے. یہ تجوریاں بھرنے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, سارا تفتیشی افسران پہ بوجھ نہ ڈالیں. کہیں ان سے کروایا جاتا ہے, آپ کا کہیں وہ سفارشی تعینات. کہنے کا مقصد ہے کہ پولیس آفیسران بڑے ہوں یا چھوٹے, کہیں وہ مجبور بھی ہوتے ہیں, کہیں نہیں بہت زیادہ بھی مجبور ہے. آپ کے کہنے کے مطابق مسائل اوپر سے شروع ہوتے ہیں. مسائل ہے ہی اوپر سے, اچھا, نیچے سے ہے ہی نہیں. ایک کانسٹیبل نے کیا کھانا ہے, ایک ہیڈ کانسٹیبل کیا کھائے گا, ایک سب انسپیکٹر کیا کھائے گا, اس نے اوپر اخراجات برداشت کرنے ہیں. اب یہ سوال, اچھا جی ثبوت رہیں, اچھا جی ثابت کریں, اچھا جی ہم تو آپ کے خلاف بڑا ایکشن کریں گے, آپ یہ کر. او بھائی ثبوت تو آج کا دور جو ہے, فنگر پرنٹ کے نشان مٹا کے آپ تو بے نامے جرائم کرتے ہیں. میرا کیا جرم تھا, میرے پاس رشوت ہوتی, میرے پاس پیسہ ہوتا, میں دوستوں کو کھلاتا, بڑے بڑے لیڈروں کا میں جناب چمچہ بن جاتا, تو نتیجہ یہ ہے کہ میں بھی جناب آئی ڈی اے جی ہوتا. بالکل درست ہے. مجھ میں کیا کمی تھی, میری ٹانگیں کمزور تھیں, میرا ذہنی صلاحیت ٹھیک نہیں تھی, مجھ سے جناب سیکھنے والے. آج بھی آزاد جموں کشمیر کے اعلیٰ افسران, جب بھی ان کے کو کئی افسران
جن کے کام پھنستے ہیں، کہیں وہ مقدمات کے سلسلے میں الجھتے ہیں تو بذریعہ فون مجھ سے پوچھا جاتا ہے، لیکن میری ڈکٹیشن پر لیٹر لکھے جاتے ہیں مگر میں نام نہیں لے سکتا. صحیح. جی جی. اچھا رائے صاحب، جو ہمارے ہاں تھانوں میں تفتیش کے دوران وہ ڈرائنگ روم والا تصور ہے، وہ آپ کے خیال میں، آپ ایک پولیس انسٹرکٹر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، لیکچر بھی دیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ طریقہ کار ہونا چاہیے جہاں جو جرم نہیں کرتا وہ بھی اقرار کرتا ہے؟ پہلی تو میں آپ سے یہ گزارش کروں، آزاد جموں کشمیر پولیس میں کوئی ڈرائنگ روم کسی تھانے میں نہیں ہے. جی جی. یہ میں آپ کو ٹارچر سیل کوئی نہیں؟ کوئی ٹارچر سیل نہیں ہے، تھروٹ ہے ہی نہیں. وہ سامنے مارتے ہیں پروفیسر. میں گزارش کرتا ہوں اس لیے ٹارچر سیل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے گرفتار کرنا وہ بری ہو جائے گا. صحیح ہے. وہ تو مہمان ٹھہرا، وہ تو 4 دن ٹھہرا. میرا یہ دعویٰ ہے، مجھ سے ایک آئی جی پی قمر عالم مرحوم، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ اس وقت کے جو ڈی آئی جی تھے میجر شفیق احمد، جی جی، انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کسی ریفرنس سے انٹرویو کے دوران کہا یہ بڑا اچھا افسر ہے. تو آئی جی پی نے مجھے پوچھا کہ آپ کا معیار انویسٹیگیشن کیا ہے. میں نے کہا جناب میرا معیار انویسٹیگیشن یہ ہے کہ پولیس افسر مقدمے کو چالان کرے، یا تو ملزم سزا پائے گا، یا راضینامے کی صورت میں بری ہوگا، یا حکومت مقدمے کو وڈرا کرے گی. اگر کوئی چوتھی صورت نہیں کہ ملزم بری ہو جائے تو میرا کفت ایمانی ہے کہ اس پولیس افسر کے لیے قانون میں یہ شک رکھنی چاہیے کہ اس جرم کی سزا اس کو بھی دیں. اس کی بددیانتی کی وجہ سے، اس کی نااہلیت کی وجہ سے مظلوم کو انصاف نہیں مل سکا اور ظالم جو ہے وہ آگے چلا گیا. تو میں نے کہا میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، مجھے تو فخر ہے. میں تو جب مقدمے کا چالان کرتا ہوں جی جی، تو مجھے بالکل اس کے اوپر تسلی ہوتی ہے کہ اس کو یہ سزا سے نہیں بچے گا. بات یہ ہے کہ تفتیشی افسران کو ایک تربیت کی ضرورت ہے، پریکٹیکل کی. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، میں تو یہ نہیں ہے کہ بھائی میں جاب لیس ہو کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں پولیس کے محکمے کی جناب اس فنڈز کی طرف دیکھتا ہوں کہ میں وہ کھا جاؤں گا تو پھر میں بڑا اجدا بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. میں شوق رکھتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا میں نے بلا معاوضہ 3 سال ان کو پڑھایا، مگر اب سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں وہ تو نہیں میں کر سکتا. میں آج بھی حاضر ہوں. اگر ان کو ضرورت ہوئی، ان کو میری ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں لائق آدمی نہیں چاہیے. انہیں تو ایسا دکاندار چاہیے جس کے پاس 2 نمبر مال ہو. 1 نمبر دکان کی کیا ضرورت ہے؟ ریٹ بھی کم ہو، سودا بھی وافر مقدار میں ہو، 2 نمبر چیز ہو، ریٹ بھی ذرا تکڑے ہو جائیں اور وہ سودا بھی نایاب سا ہو تو ہر گاہک وہاں دوڑتا جائے گا. اس لیے شاید وہ ایسا نہ ہو پائے. جی پروفیسر صاحب، رائے صاحب نے جس طرح باتیں کی، بہت تلخ باتیں ہیں محکمانہ ان کے حوالے سے، لیکن رائے صاحب ابھی ہم نے بریک پہ جانا، میں بریک سے واپس آ کے اس پہ آپ کو جواب لوں گا. یہ جیلیں جو ہیں، جیلیں یہ پولیس آفیسران، صحافی، ججز ان کے چہرے ہیں. جیلوں میں بند جو قیدی حولاتی ہیں وہ چہرے ہیں. وہاں کا آپ کبھی وزٹ کریں، آپ کو اتفاق ہوا ہوگا سروس میں ہوا، لیکن اب آپ ریٹائر ہوئے ہیں، آپ وزٹ کریں، دیکھیں، وہ بتاتے ہیں کہ فلاں تھانے دار نے ہمیں غلط چلان کیا، فلاں تفتیشی افسر نے فلاں سے پیسے لیے، ہمیں غلط چلان کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھے ہیں، نہ عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، نہ فیصلہ ہو رہا ہے اس پہ. سامعین، آپ سن رہے ہیں آزاد کشمیر ریڈیو FM 101 میرپور کا پروگرام روبرو، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ریٹائرڈ SP راجہ محمد رشید خان. آپ نے پروگرام کے دوران راجہ محمد رشید خان کی محکمہ پولیس سے محبت، پولیس سے یگانگند اور پولیس کے جرائم پہ اپنے انداز میں پردہ ڈالنے کو بھی ضرور ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہے 25 سال انہوں نے اپنے لیے انصاف مانگا، لیکن آج پھر وہ پولیس کے وکیل بنے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں وہ پولیس کے وکیل بن کے ہمارے پاس بیٹھے ہیں. رائے صاحب، میں چونکہ پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ایک آج کل لہر چلی آ رہی ہے، پولیس کو انعامات، اعزازات، پولیس میڈل. آپ کے دور میں بھی تھا یہ یا اب شروع ہے؟ شکریہ. دہات 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کو سونے کی دہات کے سونا کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں لوہا. جی جی. سونا دنیا میں کسی کام نہیں آتا، اس کی کوئی دوائی نہیں بنتی، کیل نہیں بنتا، کانٹا نہیں بنتا، لینٹر نہیں پڑتا، کھڑکی نہیں لگتی، دروازہ نہیں بنتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. جی جی. لوہا ہر جگہ کام آتا ہے، سڑک بنتی ہے، فرش بنتے ہیں، چھت بنتے ہیں، گاڑیاں بنتی ہیں، دنیا جہان کے کام آتا ہے، لیکن قیمت بہت کم ہے. وجہ کیا ہے کہ لوہا وافر مقدار میں موجود ہے اور سونا کم مقدار میں دستیاب ہے. جی جی.
کم مقدار میں جو چیز ہو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ایک دور تھا کہ یہ پولیس میڈل جو ہیں ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی، لیکن آزاد جموں کشمیر پولیس کے اندر ماس و چاند ایک کے باقیوں نے تو جو لیے نا جی، وہ کسی نے سیاست ازم، کسی نے علاقہ ازم، کسی نے برادری ازم، کسی نے چاپلوسی ازم اور کسی نے جھوٹ ازم کی بنیاد پہ میڈل لیے. اور میں نے اس سلسلے میں دیکھیے، یہاں دیکھیے، میں نے جب ریٹ پٹیشن دائر کی 2004 میں، تو میں نے وہ میڈلز کی بھی ساتھ کاپی لگائی، تو میں نے لکھا کہ جناب یہ بھی میری ریٹ کا ترمیمی ریٹ کا حصہ بنایا جائے اور مجھے بھی میڈل دیا جائے، میرا تو حق بنتا ہے، میرے لیے تو محکمے نے لکھا بھی ہے، مجھے دیں. انہوں نے ریٹ میری سماعت کے لیے منظور کی، بعد میں بھی انہوں نے سارا فیصلہ بھی دے دیا. اچھا تو مجھے اب پرموشن دیے، میڈل تو کسی نے دیے، جو میڈل کیے تو مجھے پھر جناب 10 سال دوڑنا ہوگا. اب میرا اپنا اندازہ یہ ہے، میں کیا کروں گا، اس میڈل کو چوسوں گا میں 10 سال تو فقیر بن کے، میری 10 سال تو ابھی عمر نہیں ہوگی باقی، میں نے کدھر یہ جا کے تو بنوں پہ اپنی موت کرنی ہے، کہیں جناب یہ کھنڈرات میں گرنا ہے. ویسے جہاں تک بات ہے میڈلز کی، یہ اس میں زیادہ جعلی کام ہوئے جناب. کام الف نے کیا، انعام بے کو ملا، کام جیم نے کیا. ہمارے ایسے، میں کسی پولیس افسر کا نام لینا ذرا اچھا نہیں سمجھتا، ہمارے ایسے موجود ہیں کہ جن کا حق بنتا تھا ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. جو بھی یہ دستور دنیا ہے کہ مظلوم کو کب حق ملتا ہے. یہ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس وقت قومیں بگڑ جائیں میں حکمران ناقص تعینات کرتا ہوں، میں بے موسمی بارشیں برساتا ہوں، میں کنجوسوں کو دولت دے دیتا ہوں، اور جب میں قوموں پہ راضی ہوتا ہوں سخی کو دولت دیتا ہوں. میں جو عقل مند ہے اس کو حکمران بناتا ہوں اور موسمی بارشیں برساتا ہوں. ہم تو آج بٹ صاحب میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، آخر پہ شاید وقت بھی ابھی ختم ہے، کہ ایک بڑھیا تھی تو اس کا کسی بادشاہ نے مکان کرا دیا تھا، تو جب مکان اس کا گر گیا تو وہ آئی واپس گدا کر کے کہیں بیچاری واپس، تو اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کا یہاں سے وزٹ ہوا. انہوں نے سوچا یہ میری بڑی توہین ہے میرے مالات کے قریب، یہ کون سی بڑھیا جس نے یہ کچا گندا سا مکان بنا رکھا، گرا دیا. تو اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے رب کی طرف، پوچھا اے رب میں تو مانگنے کے لیے گئی تھی، تو ادھر ہی تھا، تیرا تو وعدہ ہے میں ہر جگہ ہوں، میرا مکان گرا اور تو نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو اللہ کی ذات نے اس کی فریاد کو یوں سنا کہ اس بادشاہ کا وہ سب کچھ غرق کر دیا. بات یہ ہے سزا بھی ملتی ہے، جزا بھی ہے. یہاں تو یہ ہے کہ میڈل تو ان کو ملتا ہے جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نکامے کو میڈل ملتا ہے. تو یہ تو ہر دور میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو قابلیت کی تو بڑی سزا بھی ملتی ہے. تو رائے صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ ایک ذہین آدمی ہیں اور ایک اچھے ذمہ دار پولیس آفیسر رہے، کہ کیا کیا اصلاحات پولیس میں ہونی چاہیے 2-4 جن کی وجہ سے اس ریاست کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں امن و امان کے حوالے سے؟ اگر تو آپ ذمہ دار پولیس افسران سے پوچھیں کہتے ہیں اسلحہ جدید چاہیے، ذمہ دار افسران سے پوچھیں کہتے ہیں اعلیٰ تربیت چاہیے، کہ ان کو برطانیہ میں بھیجنا ہے، ان کو امریکہ میں بھیجنا ہے، کیونکہ پیسے کمائیں گے آدھے مجھے دے دیں گے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، غریب بول کے ہمارا، ہمیں نہ برطانیہ کے کورسوں کی ضرورت ہے نہ کسی اور، نہ جدید اسلحے کی ضرورت ہے. پولیس افسر کا تو ہاتھ بھی ویپن ہوتا ہے، صحیح، مومن ہے تو بے بھی لڑتا ہے. جی بات یہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری تربیت جو ہے یہی جو ہے، ہمیں اس کے بعد پریکٹیکل کی ضرورت ہے، ہمیں پریکٹیکلی کی ضرورت ہے. ہم اگر ان کو ٹریننگ دیں، ہمارے ریٹائرڈ پولیس افسر موجود ہیں جو اچھے ہیں، جن کو وہ دیکھتے ہیں چلو میں برا سے کو اچھے ہیں ان کو دے لیں، ان کے ذریعے ان کی تربیت کا سلسلہ پولیس کالج میرپور میں جاری رکھیں. پوری ایجے کے پولیس کا یہ فرض کر لیں کہ 10-10 20-20 پولیس افسران آتے رہیں، ان کو 3-3 ماہ کی یہاں تربیت دی جائے. اور پھر ساتھ ہی آئی جی پی، اگر حکومت قانون نہیں بناتی تو آئی جی پی اسٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے اپنے 5 سال 4 سال کے لیے قواعد مرتب کر سکتا ہے. وہ آئی جی پی کچھ اسٹینڈنگ آرڈر جاری کرے کہ اگر کوئی ایسے نہیں کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گا، اور اس کو سزا دی جائے. یہ کیا ہوا، اچھا جی انکریمنٹ بند کر دیا، اچھا جناب وہ اس کو جی وہ ایک جو دے دیے جی اس کو ڈسپلیئر دے دیا، نہیں، اس کو پکڑے ریبٹ کر دیں اس سودے کے. پھر یہ بھی نہیں ہے، ایک نائل آدمی ہے اس کو نکالیں گھر بھیج دیں، ضرورت نہیں ہے. اب اگر جس طرح آپ کریں گے رائے صاحب دوبارہ واپس لاتے ہیں، تنخواہ بھی دیتے ہیں، واپس بھی لاتے ہیں، ان کے پیچھے سیاسی سفارشات ہوتی ہیں، محکمہ بھی کیا کرے. پھر آپ کہتے ہیں محکمے کی وکالت کرتے ہیں. یہاں محکمے کے افسران ایک طرف تو
کچھ ظلم و ستم بھی کرتے ہیں ماتحتوں سے اور کچھ خود بھی مظلوم ہوتے ہیں. اختتامی لمحات ہیں، کوئی اپنے جو آفیسران ہیں محکمہ پولیس کے جو راجہ محمد رشید خان بننا چاہتے ہیں، انہیں کیا میسج دیں گے آپ؟ شکریہ. آخر پر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ راجہ محمد رشید خان کسی کو اس لیے نہ بنائیں کہ مظلوموں کی صف میں آ جائیں گے، مارے جائیں گے، شاید یہ سفر وہ نہ 25 سال کا کر پائیں. ٹھیک ہے. میں ان کے لیے صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افسروں کو نیک کرے، ان کو جھوٹ بولنے کی عادت سے باز رکھے، یہ وعدے کی ایفا کریں. ہمارے افسران جو بیشتر افسران ہمارے پولیس کے افسر جو گیسٹڈ افسر ہیں وہ اپنے وعدوں کی ایفا بھی نہیں کرتے. ACR کیا ہے؟ جی ACR کیا ہے؟ ACR ایک اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے جو ضمیر کے مطابق سینے کو لکھنی چاہیے، لیکن یہاں سودے بازی سے لکھی جاتی ہے، چہرہ دیکھ لکھی جاتی ہے، برادری ازم کیا جاتا ہے، اپنوں کو اس سے فائدہ دیا جاتا ہے اور دیگران کو اس سے نقصان دیا جاتا ہے. ازم کی بیماری جو ہے یہ ہمارے ملک کو دمک کی طرح کھا گئی ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کو تباہ کرنے کا سبب ازم ہے، ٹھیک ہے، چاپلوسی ہے، ٹھیک ہے، کرپشن ہے اور نااہلیت ہے پیشے میں. یہ تو آپ نے تشخیص کر دی نا، علاج بھی تو تجویز فرمائے نا. علاج تو تجویز کرتا ہوں، میں نے گزارش کی ہے کہ علاج سے کیا ہوگا، میری بات کو تو پاگل پن سے منسوب کیا جائے گا. نہیں، آپ کہہ کے اتمام حجت تو کریں نا. اہتمام حجت میں کیا، میں کہتا ہوں ان کو لائیں، ہم دیتے ہیں تربیت ان کو. جی جی. پروفیسر اور ٹھیک ہو جائے. پروگرام کا وقت بالکل قریب ترین ہے. رائے صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انتہائی دوستانہ ماحول میں گفتگو کرنے والے پروفیسر غلام محی الدین یہ ماہر نفسیات بھی ہیں، اور اس پروگرام کا ایک خاص ہمارا ایک سسٹم بھی ہے جس میں یہ آخر میں اپنے معزز مہمان کا موازنہ کرتے ہیں کہ آج کی پوری گفتگو میں راجہ محمد رشید خان نے کہاں سچی بات کی، کہاں ٹوسٹ لیا اور کہاں پہ سلپ لیا. جی پروفیسر کیا جی جی. نہیں اپنا بٹ صاحب، رایا صاحب نے تو ساری زندگی سچی باتیں کرنے کی سزا پائی ہے اور 25 سال تک وہ سزا پاتے رہے. تو اپنی اس عادت کو ریڈیو کے 1.5 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کے پروگرام میں یہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ تو سچی باتیں کرنے والی شخصیت ہے. انہوں نے اس موقع پہ بھی اس بات کا دھیان رکھے بغیر کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو ہم نے ابھی عمل درآمد بھی کروانا ہے. انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کر دی ہیں جو ان کے لیے 2 سال 3 سال اور لیٹ ہونے کا باعث ہو سکتا ہے. تو رائے صاحب یقیناً، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے قابل، اتنے جو ہیں وہ ذہین اور محکمہ پولیس کو سمجھنے والے آفیسر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں حکمت عملی میں ان کی بھی کوئی خرابی رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح اس نیشن کو، اس ریاست کو سرو نہیں کر سکے جس طرح کہ ان کو کرنے کا حق تھا. اور اب تو خیر اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اب تو، لیکن یہ ہے کہ ٹریننگ کے حوالے سے وہ چیزیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیس آفیسران میں ہونی چاہیے، پولیس کے جوان میں ہونی چاہیے، وہ اب بھی خدمات دے رہے ہیں. اور جو ہے وہ محکمہ پولیس کو ان کی خدمات لینی چاہیے اور ان کو وہ ماحول ٹریننگ کالج میں، ٹریننگ سکول میں دینا چاہیے جس کی وجہ سے وہ مسائل جس کی وجہ سے لوگ 2-4 ہوتے ہیں اور یہ بھی 2-4 ہوئے ہیں، یہ آئندہ نہ ہوں. تو جی جی، کوئی رائے صاحب اگر کہنا چاہیں تو. بڑی مہربانی، بڑا شکریہ. اگر مجھے وہ لینا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں یہ سمجھیں کہ شاید یہ پھر گدا کرنا چاہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. میں اللہ کا اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو راجہ محمد اگر سیکھنا چاہتا ہے تو میں نے بلا معاوضہ بھی سکھایا جناب. میری زندگی تو بتا رہی ہے نا، میں نے بلا معاوضہ بھی سکھایا اور میں اب بھی سکھانے کے لیے تیار ہوں. رائے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اختتامی لمحات میں ہے. تو سامعین محترم، آپ سن رہے تھے آزاد کشمیر ریڈیو FM 101 میرپور کا پروگرام روبرو، اور ہمارے آج کے مہمان تھے ریٹائرڈ SP راجہ محمد رشید خان. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں، چونکہ راجہ محمد رشید خان بھی دبنگ آدمی ہیں اور ہمارے سامنے بیٹھے تو ظاہر باتیں بھی ایسی ان کی طرف سے سامنے آنی تھی جو آئی ہیں. تو آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور دوست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تو میزبان محمد امین بٹ اور پروفیسر غلام محی الدین کو اجازت دیجیے. اپنا دوست احباب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.